मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मेरे साथ मौजूद हैं अमजद इकबाल साहब, एडिटर हैं जनाब रोजनामा के। आज सबसे अहम जो हमारे जो टॉप ब्रास पर खबरें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उसमें एक तो यह है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा लाहौर, जिसमें बज़ाहिर तो उन्होंने रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत एक नया शहर जो आबाद होना है उसका इफ्तिताह किया है, लेकिन सियासत पर भी उसके असरात मुरतब होंगे। कहने वाले कहते हैं कि ये दौरा जो है ये सियासी तौर पर भी एक ज़रूरी दौरा था। कुछ लोगों से मुलाकातें हुई हैं, कुछ एम ने शिकायत की हैं, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत ने जिस तरह एक अपने मैप को यानी रिविजिट किया और मुकम्मल किया, और उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता जिसको कहते हैं आफ्टर शॉक्स वो आना शुरू हो गए हैं। आइंदा के लिए हम इस पर बात करेंगे कि इस मसले में अब दुनिया किन हिस्सों में तकसीम, किन ब्लॉक्स में तकसीम होने जा रही है और पाकिस्तान किस ब्लॉक का हिस्सा है, क्योंकि सबसे अहम हमारा जो अलाइज कह सकते हैं, हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त कह सकते हैं जिनके साथ हमारी अकीदत है, हर पाकिस्तानी के हर आदमी को अकीदत है, वो है सऊदी अरब। उन्होंने हमसे जो कर्जा दिया हुआ था, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था, उन्होंने वापस मांग लिया। हालांकि आपने देखा कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के असरात अभी बाकी हैं। कराची में भाषण पर बात करेंगे और फिर हम करेंगे कि अपोजिशन ने जो विजिट किया है इस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब और दूसरे जो उनके साथ अपोजिशन लीडर हैं, आज़ाद कश्मीर असम्बली में उन्होंने विजिट किया है और वहाँ जाकर इजलास अटेंड किया और ख़िताब किया है। ये उसके जवाब में था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक दिन पहले वहाँ जा ख़िताब कर चुकी हैं। हमारे मौजूद रहेंगे अमजद इकबाल साहब। सबसे दुनिया वजूद में आई है जब जब इंसान बढ़ते रहे, ज़रूरतें पैदा होती रहीं, आबादियों से, कस्बों से, शहरों से, बड़े बड़े शहर, ये इसी तरह होता है। कहा तो ये गया कि शहरों को छोटा रखना चाहिए, हदीस भी है। और अल्लामा इकबाल जब मसौलैनी को मिले, मैंने पढ़ा, उन्होंने जब पूछा कि कौन सा हमें हिकमत अमली इख्तियार की जाए, अल्लामा इकबाल से पूछा तो उनके शहर छोटे रखे जाए, तो उसने कहा ये बात दुरुस्त है और ये बात है भी दुरुस्त है। लेकिन कराची बहुत बड़ा शहर है और क्राइम का गढ़ बन चुका है। लाहौर भी अब पता नहीं चलता पुराने लोगों को कि लाहौर कहाँ तक है, और एक और नया शहर बनने जा रहा है। शहर भी वो है जो 2004 में जिसकी इब्तदा हुई काबली के दौर में और मुशर्रफ दौर में, फिर उसके सेक्शन 4 होते गया, कभी दूसरी हुकूमत आई, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के लोग आए, तो फिर पीपल पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट आई, लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पर नून लीग की हुकूमत ही रही और ये मनसूबा सर्द खाने की जीनत ही बना रहा। फिर 2 साल बाद PTI ने इसको दोबारा किया है। क्या ये भी ऐलान है बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि मनसूबा इतना बड़ा 1 लाख एकड़ है, कहाँ से ये साइफन से शुरू होगा इंडिया के बॉर्डर जोड़ने तरफ और जाएगा ये सुंदर तक। जी बिल्कुल ऐसे है। तो इस पर जरा बात करेंगे, क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि ना शहरों का साइज हदीस है कि ये साइज छोटा रखना चाहिए, बल्कि ये अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, मैं मफहूम जो समझता हूँ वो ये है कि नए शहर आबाद करो, ऐसे बजाय इसके कि पुराने शहरों को फैलाओ, नए शहर आबाद करो, ये कहा गया। और लेकिन ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नया शहर तो नहीं है, ये तो बेसिकली एक्सटेंशन है लाहौर की। लाहौर को फैलाया जा रहा है। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि जो इस वक्त रावी रिवर और उसके किनारे जो है उनकी जो हालात है, उनकी जो सूरत हाल है, उनके जो इस वक्त वहाँ पे हम कोई बंदा मेरा ख्याल है गुजर नहीं सकता इस वक्त है। बेसिकली तो वो एक यहाँ से अगर महमूद बूटी से आगे की तरफ चलते हैं तो ये गरा नाला है, यहाँ से जहाँ से ये डिस्पोजल आप देखते हैं कि लाहौर के वहाँ पे उसमें पड़ते हैं, उससे पीछे तक आप उसको दरिया का नाम दे सकते हैं, नहर का नाम दे लें, जो भी उसका नाम दें, लेकिन उससे आगे ये पूरा जहाँ तक आप ये चलते जाएंगे, ये गंदा नाला जो जो आगे जाएगा उसमें सीवरेज का पानी डलता जाएगा और उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही।
उसके अलावा रावी के किनारों को अगर आप देखें तो वहां पे इतनी गंदगी, इतना मतलब आप उसका जिक्र नहीं कर सकते। इस हवाले से ये प्रोजेक्ट के अगर आप लाहौर की ब्यूटिफिकेशन उसको करें, आप नया शहर ना भी कहें तो उसको सैरगाह के तौर पर उसको वहाँ पे पार्क बनाएं, वहाँ पे झीलें बनाएं, वहाँ पे परिंदों के लिए आप जंगल नए बनाएं। आज तो आप तो ये देखिए, लेकिन वजह ये है जब तक कमर्शलाइज नहीं किया जाएगा पैसे कहाँ से नहीं, तो आएंगे? उसमें बेशुमार जगह होती हैं। आप देखिए कि आप बहुत सारे ऐसे पार्क्स, ऐसी जगह जहाँ जिनको आप कमर्शलाइज कर सकते। आप इस वक्त भी आप अगर बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो वहाँ पे जहाँ पे आपको फार्म हाउसेस टाइप घर नजर आते हैं, जहाँ पे आपको गाफ कोर्स नजर आते हैं, जहाँ पे आपको झीलें नजर आती हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा है बजाय इसके कि आप 1 एकड़ में आप समझे यहाँ पे 1 लाख इंसानों को हमने आबाद करना है, तो उसकी बजाय वहां पे अगर आप उसको इस एंगल से कमर्शलाइज करते हैं 2 तरह से कि अगर आपने वहां पे आबादी रखनी है, घर बनाने हैं, तो इस तरह के बनाएं कि जिसमें हमें वो एहसास ना हो कि यहाँ पे इंसानों का जंगल एक और आबाद किया जा रहा है, और दूसरा वो एक बाकी लोगों के लिए भी एक ओपन स्पेस हो, वहां पे जा सकें, सैरगाह के तौर पर हो। तो ये असल में जब आपने 2004 का जिक्र किया उस वक्त आइडिया भी यही था कि यहाँ पे चाइना के तावन से हम ये एक बनानी थी, एक वॉल बननी थी कि जिसमें रावी रिवर को रोकना था ताकि उसका पानी ये शहर की तरफ ना आ सके, और उसके साथ साथ एक पूरा एक था प्रोजेक्ट। नहीं, मुझे एक बात है, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो मेरी समझ में है, जो मैंने देखा वो ये है कि ये नामुमकिन नहीं है। आप देखिए स्विट्जरलैंड के साथ ही एक बिल्कुल ही एडजेसेंट शहर है जिसको इंडस्ट्रियल शहर कहते हैं, जी 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 जी, और उसकी जो ट्रीटमेंट का पानी जिस झील में आता है वहां ड्रिंकेबल लिखा हुआ है। सही है। वजह यह है कि ये जो दरियाए रावी जिसको आप कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये गटर तो नजर आता है। 1988 में मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे, उस वक्त वर्ल्ड बैंक का एक यहाँ प्रोजेक्ट वासा का आया था, तो उसमें ये था कि आप ट्रीटमेंट करें, और जो महबूद बूटी आप कह रहे हैं वहाँ काम शुरू भी हुआ था, लेकिन बाद में कई मसले होते हैं कहता है इस तरह, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो उन्होंने अपने महल्ले ही बदल लिए, रिहायशें बदल ली। सही है। मुझे नहीं कहीं लेकिन दरिया तो वही है ना, दरिया वही है। दरिया अब तो ये दरिया को 2 तरीके से पानी को बिल्कुल किया जा सकता है। ये शहर उस तरह का फैलाव नहीं है जिस तरह को हम सोच रहे, नहीं, जो माइंड में है, जो उन्होंने बताया है, जो यानी इसका मंसूबा पुराना है, वो ये है, ये तो हाई राइजेज होगा, हाई राइजेज होगा, इसमें मतलब स्पॉट्स होंगे, रिजॉर्ट्स होंगे, और ये शहर और तरह का होगा, ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। लेकिन रह गई बात पानी की कहाँ से आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए पानी जो हमारा जो बारिशों का है वो तो बेतहाशा ज़ाया होता रहता है, और दूसरा यह है कि ये लाहौर का पानी वहाँ नहीं जाएगा। लाहौर के पानी की वाल बनाने का मकसद यह है कि ट्रीटमेंट होकर अगर पानी चला जाए तो वो ड्रिंकेबल होता है, काबिल इस्तेमाल फिर 2 नहरें जो नंदीपुर से आती हैं, दोनों नहरें वहाँ गिरती हैं साइफन के पास, आगे जाके बलोकी के पास से फिर 2 नहरें गिरती हैं जाके। वजह यह है कि हमारी जो नहरों का निज़ाम है वो, और ये कहाँ से शुरू होगा, ये शुरू होगा तकरीबन साइफन से। आप तो गए BRB के जो साइफन है, और वो मैं समझता हूँ कि अच्छा मंसूबा भी आ रहा है कि सियालकोट को जो नई सड़क बनी है तो वो बिल्कुल 40 मिनट का सफर रह गया है, तो उससे पहले तो हम मुमकिन नहीं था, क्योंकि किसी ने पोल ही नहीं बना सके कि चलो बंदा थोड़ी सी ट्रैफिक से गुजार सके। वो साइफन था, साइफन आज का नहीं, प्री पार्टीशन का बना हुआ, हमने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया था। तो बात यह है कि लेकिन असल मसला ये नहीं है। वो एक तो कहते 50,000 अरब, 50 अरब नहीं, 50,000 अरब इब्तदाई इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से आएगी? वो जाहिर है कि बाहर के लोग लाएंगे। तो लेकिन उस वक्त तक जब तक टूरिज्म माइंडेड वो माहौल फराहम नहीं किया जाता। इकबाल साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए वहाँ पे जो शहर जिस हम नाम लेते हैं ना, जबकि शहर बसाया जा रहा है, तो फिर माइंड में एक और चीज आती है। अगर आप इसको नाम दें कि लाहौर की ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, तो फिर समझ में और तरह का एक इंप्रेशन बनता है ना कि जी कि ये क्या कर क्या रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये लाहौर की ब्यूटिफिकेशन का इसको प्रोजेक्ट होना चाहिए, और जिस तरह का हमें मैप नजर आया, जिस तरह की वहाँ पे चीजें नजर आई, उसमें ये किसी हद तक हमें ये चीजें नजर आती है। वहाँ पे इस तरह का, जैसे हम कहते हैं कि ये ग्वालमंडी टाइप का, या जिस तरह से मिस्री शाह का, या हम ये कह सकते हैं शिमाली लाहौर के किसी और इलाके की तरह का वहाँ पे एक मोहल्ला बन जाएगा, वहाँ पे या फ्लैट्स बन जाएंगे ऊंचे ऊंचे, तो वहाँ पे ये चले, फ्लैट्स तो अच्छी चीज है, बनने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आपने दुनिया के फ्लैट्स देखे ना, उनके साथ ग्राउंड्स होती हैं, उसमें पार्क्स होते हैं, उसमें ग्रीनरी होती है ताकि लोग जाएं भी, बैठे भी, होती है, वो भी होती है, लेकिन मसला यह है कि आप UAE में जाएं, जी जी, वहाँ $56 बिलियन की वो टूरिज्म है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि राइट्स आर रिजर्व्ड,
ترکی میں $43 بلین کی، جو ہم 6 بلین کے لیے روتے رہتے ہیں ڈالر کے، ہوتے نہیں، IMF کے پاس جاتے ہیں، اور $3 بلین تقریباً ہم نے سعودی عرب کا دینا ہے. تو ہم نے جو اس طرح انہوں نے ہماری جو حالت کی ہوئی ہے کہ ہمیں واپس دو تو آپ کو پتا ہے تو مسئلہ. لیکن مائنڈ سیٹ میں اور بات کر رہا ہوں، مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں آئیں گے وہ اپنے ملک کی تہذیب تمدن کے ساتھ وہاں پھر سکیں، رہ سکیں. یہ بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا جی. دیکھیے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں یہ ہونا ہی اس کو ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹورزم چاہے وہ ڈومیسٹک ہو چاہے انٹرنیشنل ہو. یہ لاہور میں تھوڑی آبادی تو نہیں، اس وقت تقریباً 2.25 کروڑ کا شہر ہے. یہ اگر آپ ان آفیشیل جو آبادی ہے یہاں پہ اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کریں، آفیشلی جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ 1.25 کروڑ کے قریب چلی جاتی ہے. اب تو اس کے قریب ہوگی. اتنی بڑی آبادی کے ساتھ اگر یہ ایک اس طرح کے کچھ تو یہاں سے ٹورزم بڑی مل جائے گی. پھر باہر سے جب لوگ آتے ہیں وہ آئیں گے دیکھنے کے لیے یہ وہ. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ لاہور کے یہ اس ایریا کو جس ہم کی بات کر رہے ہیں، ہم جیسا کہ پانی جو ہے نا، جی پانی جب ٹریٹمنٹ پلانٹس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ آپ نے بھی بات کی کہ یہ شروع میں پروجیکٹ تھا کہ ان کے اوپر ہر بڑے شہر میں پوری دنیا کے اندر، آپ UAE کا ذکر کر رہے ہیں، آپ فرانس کا ذکر کر رہے ہیں، جرمنی کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں پہ پانی پینے کا نہیں ہے، سمندری پانی ہے، وہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہی لگے ہوئے ہیں اور اسی پانی کو وہ ریسائیکل کرتے ہیں اور وہ ڈرنکیبل لاہور ہوتا کا ہے. پانی جو ہے نا، مجھے 32 سال لاہور اس وقت میں ایک سوری آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت لاہور میں جو ڈرنکنگ واٹر ہے، جو اس وقت آپ کو واٹر سپلائی مل رہی ہے، وہ 1200 فٹ تک چلی گئی ہے نیچے زیر زمین پانی. اور یہ پچھلے 8-10 سال کے اندر ہوا. یہ کچھ زیادہ کوئی دہائیوں کی بات نہیں ہے. 8-10 سال کے اندر یہ 600، مجھے یاد ہے میں نے خود دیکھا کہ 600 فٹ پہ یہ بورنگ ہوتی تھی کہ بہت زبردست سمجھا جاتا تھا کہ یہ اچھا پانی آتا ہے. اب وہ ڈبل ہو گئی، یعنی 1200 فٹ پہ چلا گیا تقریباً. جو نئی اس وقت بورنگ کی جا رہی ہے واٹر سپلائی کے لیے لاہور کے اندر، وہ 1200، اور یہ جا رہی ہے تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے. اب اور اتنی بڑی آبادی کے لیے جب بورنگ آپ اتنی کرتے ہیں تو وہ لازم بات ہے نیچے جائے گا پانی. تو اس کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے شک یہ راوی کا پانی ہو، اس میں اگر پانی اس کو جھیل کی شکل میں دے دیں، آگے بند بنے، اس میں جھیل آ جائے تو زیر زمین پانی کی سطح بھی آپ کے اوپر آ جائے اور اچھے پانی کی آ سکتی ہے. ان کی جو لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں وہ زیادہ قابل ہوتے ہیں. وہ قابل ہوتے تو یہاں پہ خرابی نہ ہوتی کوئی بھی. یہ بات آپ زیادہ قابل ہیں. میں سچی بات، جب میں موٹر وے سے گزرتا ہوں نا تو مجھے ایک نظر آتی ہے چیزیں. اب جب کلر کار پہنچتے ہیں تو اس سے آپ رائٹ ہینڈ دیکھتے ہیں تو مجھے ایک نظر آتا ہے کہ ایک قدرتی ایک ایسا یعنی بنا شہر بن سکتا ہے. آپ نے اسلام آباد ایوب خان نے جب فیصلہ کیا کہ یہاں شہر بننا چاہیے تو اس میں بہترین سلیکشن کی گئی. مثلا سطح مرتفع پوٹھوار ہے، پانی کی ڈھلوان ہے، چھوٹی موٹی پہاڑیاں ہیں، مٹی کی پہاڑیاں ہیں، سیدھی ہو سکتی ہیں سڑکیں اوپر نیچے. پھر ایئر ریٹ پروٹیکشن، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ قدرتی ماحول، پھر یہ ہے کہ اس علاقوں کے موسم سارے آٹومیٹک. شہر اگر میرا بسانے تھے تو یہ شہر ادھر کہیں بساتے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. یہ نہیں صرف آپ وہ جو آپ جس پوائنٹ کی آپ بات کریں وہ بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا علاقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس طرح کے علاقے ضروری نہیں کہ ہم یہ وہ پہاڑوں پہ جا کے آپ اس سے پہلے بھی اگر آپ یہاں سے جب نکلتے ہیں تو آپ کو راستے میں بہت سی ایسے سپاٹس ملتے ہیں جہاں پہ پورا شہر آپ نیا آباد کر سکتے ہیں. اور برانی بھی ہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کو اچھا کنٹرول رہتا ہے. نئے شہروں کو آپ نئی آج کی ضروریات کے مطابق آپ ڈیولپ کریں، ان کو ڈیزائن کریں اور وہ بنائیں. نئے شہر جہلم جو ہے اس کے اوپر پورشن جو جی بالکل. راستے میں دیکھیے پہلے چناب آتا ہے، پھر جہلم آتا ہے، مطلب وہ آپ ان کے کناروں. بلکہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے باقاعدہ ایک SOPs ہیں. مثلا وہ جگہ کبھی بھی رہائشی اسکیموں کے لیے یا سرکاری اسکیموں کے لیے مختص کی نہیں جا سکتی بائی لاز. جہاں کوئی فصل ہوتی ہو ان کو گرین ایریا آپ کہہ لیں، اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ گرین ایریا کے اوپر ایک پیشی بھی ہونے والی ہے. اگلی طرف آتے ہیں امجد اقبال صاحب. ایک یہ ہے کہ کشمیریوں کو یہ ہمارا جب تک یہ سلسلہ ہے ہمیں اس کو موضوع کو ضرور ڈسکس کرتے رہتے ہیں. کرنا چاہیے. کشمیریوں کے ساتھ جتنا ظلم ہندوستان کی حکومت نے کیا، 1 سال ان کو کم و بیش کے سال سے زیادہ ہو گئے. ان کو یعنی دنیا کی سب سے بڑی جیل اور عزیزناک طریقے سے ان کو گھروں میں بند کیا ہوگا، اور پھر 8 سے 9 لاکھ فوج جو ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہی. کہیں ٹریول نہیں کر سکتے، کہیں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، کہیں کام نہیں کر سکتے، کہیں اپنی مرضی سے اپنے رشتہ داروں کو مل نہیں سکتے، کوئی آ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا. اور پھر ہم یہ دہراتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ سافٹ لاک ڈاؤن دنیا نے برداشت نہیں کیا اور لینے کے دینے پڑ گئے. اچھا اس کے کانسیکوینسز میں پاکستان نے جتنی ہمت تھی
وہ یونائٹڈ نیشن ہو کوئی ہو, وہاں جا کے ہم نے اپنا مسئلہ اٹھایا. پھر ایٹ دی اینڈ ہم نے وہ نقشہ جو ہے سارا اپوزیشن جماعتوں نے بھی شامل ہو کے, اور حکومت نے بھی, اور سینٹ نے بھی, کیبنٹ نے بھی, پھر اپوزیشن کے ساتھ جتنے بھی لوگ گھومتے ہیں. اس کے علاوہ آزاد کشمیر اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان ان کی ٹیم گئی, پھر اپوزیشن بھی وہاں گئی ہے. یہ تو سارا ہو گیا. یہ 56 ملک اسلامی ہیں جن کو OIC کے طور پر ایک باندھ آ گیا ہے کہ کل مسلم اخواتن ہم روز کہتے ہیں جسم کو تکلیف ہو. نہ انہوں نے کو مدد کیا ان مظلوموں, محکوموں اور مجبوروں کی جو مسلمان ہیں. مسلمان نے کوئی خدمت نہیں کی, اور اس وقت اس پر کوئی کنڈم بھی نہیں کر رہے. ایون UAE یا یہ سارے ملک جن کے لیے ہمارے ملک کے نوجوان کئی دفعہ جذبات میں ان کے حق میں جلوس جلسے ہم نکالتے رہتے ہیں, بے شک فلسطین ہو, بوسنیا ہو, چیچنیا ہو, کہیں بھی ہو, یعنی ہم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم ذرا بات کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بریگیڈیئر غضنفر صاحب بھی موجود ہوں گے, اس پر آپ ذرا اپنا ٹیک دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ چاہے وہ حکومتی پارٹی ہو اس وقت, چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹی ہوں, جتنی بھی ہیں یا حکومت کے اتحاد میں شامل پارٹی ہیں, میں سب کی بات کروں. جتنے بھی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا موقف اپنی اپنی جگہ پہ, جو وہ بیان بازی ہو رہی ہے, جو نعرے لگ رہے ہیں, جو جلوس نکل رہے ہیں, جو ریلیاں نکل رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایک علامتی طور پر یہ چیزیں بہت اچھی ہیں, ان کو کرنا چاہیے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ ہونی بھی چاہیے, تاکہ اپنے ملک کے لوگوں کو یہ تھوڑا سا احساس دلاتے رہیں کہ ہمیں کیا ہو کیا رہا ہے وہاں پہ اور ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن میں یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے, چاہے وہ حکومت کے اتحادی ہوں, چاہے وہ اپوزیشن کے اتحادی ہوں, ان کو جو کچھ کشمیر کے لیے کرنا چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے, وہ ہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. وہ جس کا ذکر آپ نے کیا OIC سے آج تک ہم کیا منوا سکے ہیں, کوئی ایک آپ مجھے بتا دیں عملی طور پر انہوں نے کوئی کام کیا ہو, نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ ہم اپنے دوست ملکوں سے, اب OIC کے علاوہ اگر انڈیویجول ملکوں کی, جن کو ہم بہت دوست بھی کہتے ہیں, اپنے بھائی بھی کہتے ہیں, اپنا سارا کوئی ہیں بھی, چلیں ہم یہ مانتے ہیں کہ, لیکن ان سے بھی عملی طور پر بھارت کے اوپر, انڈیا کے اوپر پریشر ڈلوانے والا کون سا ایک کام ہے کہ جو جس کو ہم کروانے میں کامیاب ہو سکے. ہم نہیں کامیاب ہو سکے. جی بگیر صاحب السلام علیکم. ہلو سر السلام علیکم. وعلیکم جی اقبال بھائی. سر بہت مہربانی, آپ نے ٹائم نکالا, مجھے پتا ہے آپ بہت بزی ہیں ظاہر ہے, تو پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا. کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کے ضرور. اچھا سر, یہ ہے کہ پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس پر تھوڑا سا ٹیک لیں گے, لیکن اصل موضوع کی طرف یہی آئیں گے جو ہم سننا چاہتے ہیں. ایک تو لاہور میں ایک نیا لاہور بننے جا رہا ہے جو راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے, اور اس پر بھی اپنا ذرا پوائنٹ آف ویو دیجیے, کیونکہ یہ مشرف دور میں بھی سیکشن 4 ہو چکا تھا. سیکشن 4 کا مطلب یہ کہ آدمیوں کو گھیر لو اور کام ہوتا ہے ہو, نہیں ہوتا تو نہ ہو, نہ کوئی پیسہ نہ دیا, پھر جو حکومت آتی رہی ہم بنائیں گے. وہ اس طرح یہاں پتہ نہیں کمیشن کا چکر کوئی نہیں حل ہو سکا یا کیا ہوا ہے, وہ نہیں ہو سکا. اب پھر دوبارہ اس حکومت نے شروع کیا, ابھی بھی سیکشن 4 ہی پرویل کر رہا ہے. فنڈ نہیں ہے, ہم نے بھی بات کیا اس علاقے میں کیونکہ لگا بھی رہا ہوں ایز اے ریونیو افسر. تو اس پر اپنا ٹیک دیجیے. پھر ہم کہیں کہ نئے بلاک جو بن رہے ہیں, کشمیر کا مسئلہ کیا مسلمانوں میں صرف ہمارا ہی ہے؟ کیونکہ ہم تو دوسری دنیا کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہیں نہ کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو کسی مسلمان ملک ہو تو ظاہر ہمارے نوجوان, ہمارے بچے, بڑے, ہمارے سارے لوگ چل پڑتے ہیں سڑکوں کے اوپر, وہاں بلکہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اصل میں آپ نے بہت ہی جو آپ کا مسلمان ممالک کے اس کے حوالے سے یہ بڑا دکھ, بڑا ٹریجک ایک حقیقت ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور یہ اسی طرح رہے گی. چلے بیٹا, اور اسی طرح رہے گی, اسی طرح چلے گی. اس لیے کہ کشمیر میں دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح کا ظلم ماضی میں پیلسٹائن میں بھی ہوتا رہا, اور کشمیر میں تو پچھلے جب سے 1947 کے بعد جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کتنا ظلم اور بربریت کی فضا میں. لیکن اب اس کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج 370 ختم ہوا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ جی اس کی وجہ سے کوئی ایک ریئیکشن آنا چاہیے. یہ تو ریئیکشن اور یہ چیز پہلے آ جانی چاہیے تھی. اچھا, OIC بھی موجود ہے, ایسے مسلمان ممالک ہیں جن کی اکنامکل لنکیجز جو ہے ویسٹ کے ساتھ بھی ہے, امریکہ کے ساتھ بھی ہے, اور بھارت کے ساتھ بہت
قریبی ہیں. تو اگر وہ چاہتے اور اگر وہ چاہتے کہ اس چیز کو کسی طرح ٹھیک کیا جائے یا کسی طرح بھارت پہ پریشر ڈالا جائے تو یہ کیا پرابلم تھی؟ آپ نے صرف یہ کہنا تھا کہ اگر آپ 370 یا ظلم بربریت کی سزا بلند نہیں کریں گے تو ہم آپ کے جو ورکرز ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک دیسی ایک بہت جو ہے نا وہ مالی فوائد کے لیے انسانی جان کو قربان کیا جاتا ہے. اور وہ جو ممالک ہیں وہاں تو انسانی جان کی وجہ سے کوئی عزت نہیں ہے. آپ جائے کسی کو کہیں مار دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ کہیں بادشاہ ہے کہیں کچھ ہے. تو بریگیڈیئر صاحب ہم اس بات سے کب نکلیں گے کہ ساری جہان کا ٹھیکہ ہم نے لیا اور ذوالفقار علی بھٹو سے ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ سمٹ کانفرنس کی پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتا. اس کے بعد پھر سعودی عرب میں جب یعنی آپ دیکھیں صحیح بیت الحرم کا قبضہ ہوا تو ہمارے ہی جا کے لوگوں نے وہاں واگزار کروایا اور اب بھی ہم ہی ان کی پروٹیکشن کے لیے جان کی بازی لگا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مسلمان ممالک کو پھر آہستہ ہمیں اپنی ضرورتوں کے تحت چلتے ہیں تو پھر ضرورتوں کے تحت ہی چلنا چاہیے. اصل میں دیکھیں نا اب ایک چیز ہوتی ہے جو اصول کی ہوتی ہے جی. ایک چیز ہوتی ہے جو جذبات کی ہوتی ہے. ایک تو اصول تو دنیا کا یہ ہے کہ پاکستان بھی چونکہ اسلام کے نام پہ ہی حاصل کیا گیا تھا تو مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے. تو اصول کی بات یہ کہ آپ اگر کچھ کر بھی نہیں سکتے تو آواز ضرور اٹھائیں. اگر اس میں کوئی ہتھیاں ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرائیں. اور پاکستان نے ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے اقدار پہ یہی کوشش کی ہے کہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں اور وہاں جا کے ان کے ایشو کو مختلف فورم پہ ٹیک آن بھی کریں. اب اس میں تو پاکستان کی حکومت کی پالیسی آ جاتی ہے. جب حکومت کی ایک پالیسی آتی ہے تو اس کے اوپر بھی پبلک ایکٹ کرتی ہے یا ریئیکٹ کرتی ہے, دونوں میں ایک چیز ہوتی ہے. تو میرا خیال اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک کسی مسلمان پیلسٹائن سے یا برما میں اگر روہنگا مسلم ظلم کر رہے ہیں تو ایک ملک باقی ملک بھی بول رہے تو ہم بھی چپ کر جائیں. تو اس کے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک کمبائنڈ ایفرٹ باقی ممالک کی اقبال صاحب آنی چاہیے اور مسلمان ممالک سے آنی چاہیے. تو مجھے تو آنے والے دنوں میں بھی کوئی توقع نہیں. یہ تو چھوٹے آپ تو بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا, یعنی ملکوں کو ظاہر ہے فوری جذبات میں نہیں آنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ملائیشیا میں جو کانفرنس ہوئی اس میں باقاعدہ طور پر پاکستان نے اس کو اوکے بھی کیا ہوا تھا, وعدہ بھی کیا ہوا تھا. آخرکار پھر سعودی عرب کے کہنے پر وہاں نہیں گئے, جس کا ظاہر ہے پھر مہاتر محمد نے شریف آدمی ظاہر ہے بہت بڑا لیڈر ہے وہ, اس نے بات مان بھی لی ہماری. مسئلہ یہ ہے کہ پھر اب کوئی ناراضگی ہے تو پیسے واپس مانگ لیے. یہ تو بہرحال بڑے لیول کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھی کبھی صبر کرتے ہیں جو عام تو ملو گلیوں میں بھی نہیں ہوتا. لیکن اب اس کے اوپر پاکستان نے اگر ملیشین کانفرنس نہیں اٹینڈ کی تھی جو میری نظر میں تو اٹینڈ کرنی چاہیے تھی, کیونکہ عاطف محمد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی ہم کوئی الٹرنیٹو بلاک بنانے کی نہیں سوچ رہے ہیں, ہم تو وہ پرابلم جو مسلمان ممالک کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں ہم اس کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر کانفرنس لیکن آپ کو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہے جہاں پہ بادشاہت ہے وہاں پہ جمہوری طریقہ کار نہیں ہے, اپنا فرد واحد کی حکومت ہے, وہاں جو ویژن ہے وہ بڑا مایوپک ہے. وہ یہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں سعودی عرب کی بات کریں تو اس میں یہ بھی آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ سعودی عرب نے بڑے بڑے اپنا مواقع پہ ہماری مدد کی ہے. کوئی شک نہیں. مطلب یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم ان کو نہیں, ہم بھی ظاہر ہے بڑا اچھے دور گزرے ہیں. لیکن اب صورتحال سر جو نئی پیدا ہو چکی ہے 2023 میں آپ کو پتا ہے کہ ترکی کا جو ایک کانٹریکٹ ہے وہ بھی ایکسپائر ہونے والا ہے, پھر دوبارہ اسی طرح ایکٹیو ہو جائے گا. ہمارے ترکی کے ساتھ تعلقات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر ملائیشیا, ایران اور یہ ایک آٹومیٹک جو چائنا کے ساتھ اور روس کے بلاک بن رہا ہے, اس میں ہم ظاہر ہے ہمیں اس میں ہونا ہی پڑے گا. یہ بلاک تو ہماری مرضی کے برخلاف ہی بننے ہی بننے ہیں. اب ہماری تو جان ہی نہیں چھوڑ سکتی, ہم اسی بلاک میں رہ سکتے ہیں, کیا کریں. تو دوسرے لوگ ہیں وہ دوسرے بلاک میں. ہم جس بلاک دیکھیے اب میں صرف ایک مثال آپ یہ دینا چاہوں گا کہ انڈیا کی اگر رشیا کے ساتھ ڈیفینس ٹچ بھی تھا اور ان کے بڑے کلوز تعلقات بھی تھے, لیکن کیا انہوں نے امریکہ سے تعلقات بڑھانے میں کوئی اقدام کی؟
تو جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ مطلب ایک ملک کی ہی سینٹرک نہیں ہوتی ہے کسی بھی ملک کی فارن پالیسی. اٹ ہیز ملٹی ڈائمینشنل اپروچز, اور اس میں آپ رشیا بھی ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اور رشیا پھر ہمارے کنیکٹیوٹی میں آتا ہے, ہمارے ساتھ بارڈر بھی ملتا ہے. پھر آپ کی بات کو اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلاک بن بھی رہے تھے, ہم دوسری طرف کافی حد تک کمفرٹیبل بھی ہو رہے ہیں, تو سعودی عرب کے ساتھ جو اس وقت کسی جگہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے کہ تھوڑا سا جو وائبریشن ہوئی ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرد مہری ہوئی ہے. نہیں, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی اپنا سختی نہیں آئی ہے. یہ ہے کہ یہ آپ کو لگ اس لیے رہا ہے کہ جو پینڈیمک ہوا ہے, کووڈ کی جو صورتحال گزری ہے, اس کے اندر نیچرلی ممالک کے اندر بائی لیٹرل ریلیشنز کے اندر نہ تو کوئی ایکسچینج آف وزٹس تھا, نہ کوئی اپنا ٹریڈ تھی, نہ کوئی اکنامک بانڈنگ تھا. تو اس کے اندر میرا خیال ابھی بھی پاکستان میں جو سعودی عرب کے اندر جو پاکستانی ورکرز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے, اور بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جن کو سعودی عرب نے کہا کہ آپ ان کو جو ورکرز ہیں ان کو پیسے پے کریں. لیکن یہ جو آپ کو ایک ڈسٹینس نظر آتا ہے, میرے خیال میں, میری نظر میں بنیادی طور پہ یہ وہ کووڈ کا آفٹر ایفیکٹ ہے, جس میں ممالک جو ہیں وہ ویسے ایک دوسرے سے, جہاں پہ انڈیویجولز ایک دوسرے سے 6 فٹ کے ڈسٹینس پہ نظر آتے ہیں, تو ممالک تو پھر جب کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی, آپ کی ایئر لائن ختم ہو جائیں گی, آنا جانا ختم ہو جائے گا, اور اس قسم کے حالات ہوں گے, تو اس میں یہی لگے گا کہ شاید کوئی تعلقات میں دوری آتی جا رہی ہے. لیکن سعودی عرب اور پاکستان کوئی بھی بلاک بنے نہیں, ہمارا تو جذباتی ظاہر لگاؤ ہے نا, ہمارا اس کے بغیر تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے جہاں مکہ ہے, جہاں مدینہ ہے, ہم ان کی تو ظاہر خاک کوئی بھی عزت کرتے ہیں. بات اقبال صاحب میں کچھ اقبال صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ جی پلیز. اچھا برگیڈیئر سر, جو آپ نے ساری پکچر بتائی ہے, اس میں واقعی ان حالات میں وہ ایک ہمارا اچھا دوست بھی ہے, ہمیشہ سے ہمارے اچھے تعلقات رہے, اور جیسے کہ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہاں پہ ہمارا خانہ کعبہ ہے, مکہ مدینہ منورہ ہے, ہمارے لیے تو بڑے پاک اور متبرک وہ زمین ہے. لیکن جو وہاں کی حکومت کی ان حالات میں, جب ہم کووڈ میں پھنسے ہوئے ہوں, ہماری تو معیشت بہت چھوٹی سی اور بڑے مشکل حالات میں, اور وہ اگر اپنا کچھ مانگتا ہے واپس, تو اس میں ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے تھوڑی سی, اگر آپ اس پہ, چونکہ آپ تو اس فیلڈ کے ہیں, میں اس لیے آپ سے یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت انڈیا جس طرح کے حالات میں ہے, آپ نے دیکھا کہ چائنا اس کے سر پہ آ کے جس طرح سے بیٹھا ہوا ہے, نیپال کو اگر آپ ساتھ دیکھ لیں, آپ بھوٹان کو دیکھ لیں, آپ برما کو دیکھ لیں, آپ ایون کہ بنگلہ دیش کو دیکھیں, جس طرح سے انڈیا کے گرد اس وقت گھیرا تنگ ہوا دوسرے لفظوں میں, اور ادھر سے پاکستان کشمیر کے اندر جس طرح سے ہم کشمیریوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, جس طرح سے ہم اخلاقی مدد, سفارتی مدد جو بھی کر رہے ہیں, اس میں اس کو انڈیا کو پریشر سے نکالنے کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے, کیونکہ آج تک جو جتنی بھی اب تک جو باتیں ہوئی ہیں ہمارے سامنے یہی آیا کہ جی کہ سعودی عرب کی حکومت نے جو بھی اس طرح کے کوئی بولڈ سٹیپ لیا ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ لیا ہے, اور امریکہ نے اس کو دھمکی بھی دی تھی کچھ دن پہلے کہ جی ہم اپنی فوجیں واپس بھی بلا سکتے ہیں وہاں سے سعودی عرب سے, اور سعودی عرب کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات تھی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو سعودی عرب نے جو پاکستان کے اوپر یہ پریشر ڈالا ہے, یہ امریکہ کے کہنے پہ یا انڈیا کو ریلیف دینے کے لیے اور اپنی سرمایہ کاری کو بچانے کے لیے کیا ہو. دیکھیے, جہاں تک آپ نے 3 چیزیں جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. ایک آپ نے انڈیا کے اوپر پریشر کی بات کی ہے, دوسرا آپ نے امریکہ کا پریشر سعودی عرب کے اوپر بات کی, اور تیسرا پاکستان کے اوپر جو انڈیا کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے دوسرا آپ کہہ رہے ہیں. تو جہاں تک امریکہ کا سعودی عرب پہ پریشر ڈالنے کا تعلق ہے, وہ تو اس کو تو میں نگیٹ نہیں کر سکتا کہ اس کی پاسبلٹی ہے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی ایسا اپنا مطلب ہے ایسی کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے جس کے اوپر میں حتمی کوئی رائے دے سکوں, کیونکہ جس وقت تک کوئی چیز, کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے لیک آؤٹ ضرور ہوگی. دوسری بات ہے انڈیا کو بھی, تو انڈیا کو $3 بلین یا $6 بلین سے تو بیل آؤٹ ہوگا نہیں, اور اگر انڈیا مطلب ہم سے وہ پیسہ واپس مانگیں گے تو وہ انڈیا کو تو دیں گے نہیں. ان کی اپنی بھی, آپ کو پتا ہے, اگر آپ نے دیکھا, آپ نے فالو کیا ہوگا ذرا کووڈ کی سچویشن کو, تو وہاں یا آپ نے عمرے کے اوپر دیکھا یا آپ نے حج کے حساب سے دیکھا, تو آپ نے دیکھا کس طرح کے ٹیکسز سعودی عرب نے لگا دیے ہیں, اور کیا کیا چیزیں وہ مطلب ریوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
किस तरह होटल के किराए उन्होंने बढ़ाए हैं, फिर वहाँ पे एक नया शहर जो आबाद हो रहा है उसके लिए उनको बहुत सारा सरमाया चाहिए, और उनकी भी कोई इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो कोई इतनी ब्रिगेड साहब बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। ब्रिगेड साहब जो बात कर रहे थे आखिर में जब उन्होंने ये कहा, हमने ब्रेक की तरफ जाना है तो लास्ट लाइन में जरा क्लोज कर लूँ कि वो सऊदी अरब में क्या कहता है, एक छोटी नाली है 16 नालियां मिलकर भी दरिया नहीं बनता। अब आप देखें क्या हो रहा था, अब देखते हैं। हमने वहाँ कराची राब्ता भी किया, तो हमारे साथ मौजूद है अब्दुल शकूर साद साहब हैं, MN हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। आप अल्लाह का फजल। आप सुनाइए कि यहाँ सच्ची बात तो ये है कि अब्दुल शकूर खान साहब, मैं कराची जाके अवाइल उम्री में भी बड़े बड़े दिन रहता था, और वहाँ मैंने वो क्लिफ्टन, वो पुराना क्लिफ्टन देखा है, और फिर हाक्स भी या फिरते थे, कराची की हवाएं अभी तक याद हैं। फिर गर्क होता होता इस नहर पर पहुंच गया। क्या हुआ है कराची को? अब आप लोग आ गए, बताइए कुछ। देखें, कराची शहर में सिंध गवर्नमेंट पिछले 12 साल से जो पार्टी वहाँ हुकूमत कर रही है उसकी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है कराची। ऐसा ही वो उन्होंने कभी कराची को ये अपना समझा ही नहीं, हमेशा ये समझ के करते रहे कि हमें तो वोट मिलेंगे नहीं, हम यहाँ काम क्यों करें, और उसकी वजह से वहाँ मसाइल बढ़ते गए। वहाँ एक तो करप्शन इतनी ज्यादा है कि जो बलदियाती सिस्टम है वो बिल्कुल जिसमें 100% में से 99% करप्शन है। तो और दूसरी बात ये कि जो बेतहाशा वहाँ बिल्डिंगें बन गई हैं उसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो गया, पानी का मसला हो गया, गैस का मसला हो गया, और कोई सुनने वाला नहीं। आज एक खबर अभी चल रही है टीवी चैनलों पे कि कमिश्नर कराची को आज होश आया है कि तमाम बिल बोर्ड हटा दिए जाएं। अगर वो नहीं, वो बिल्कुल सेंस में था कि कहाँ वो छुपा हुआ था कि उसको आज पता लगा। जी, वो मैं समझता हूँ कि वो शख्स जो है बिल्कुल ही नाअहल है। मैं इससे पहले भी कई प्रोग्राम में गया और मैंने उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी मूव की हुई है कि वो अवामी लोगों से मिलते नहीं है और वो सिर्फ कुरान को खुश करने के चक्कर में है। और वो उन्होंने आज अभी उनको होश आया जब कहीं वो हादसा हुए, बिल बोर्ड गिरने के वाकयात हुए। अब्दुल शकूर खान साहब, आपकी माशाल्लाह 2 साल आपको भी हो गए, तो खुदारा इस तरह आप भी कल को ये ना कहें जी इतना लंबा 70 साल का मसला था। इस वक्त तो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बाकायदा तौर पर उस पर डेट रख ली है उन्होंने, तो आप मिलजुल के कोई इसका कुछ कर लें कराची का। देखिए, कराची हमारा शहर है, कराची ने मैंडेट दी है, भरपूर मैंडेट दी है पीटीआई को। आज पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है तो उसमें कराची का बहुत बड़ा हिस्सा है। कराची के लोग जो है, कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची में हर कौम, हर कबीले के लोग मौजूद है, हर नस्ल, हर रंग के लोग, हर मजहब के लोग रहते हैं, ठीक है ना। और कराची को बेहतर बनाने के लिए इमरान खान साहब खुद जाती तौर पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी दे रहे हैं। अभी हमें 15-15 करोड़ रुपए दिए थे, अपने हलकों में काम हुए। अल्लाह का बड़ा करम है कि लोग इस 15 करोड़ का काम नजर भी आया MNA के हल्के में, और वो अच्छे काम हुए PWD के जरिए, लेकिन वो हमारी सिफारिशें थी जो मुस्लिम इलाकों में लोगों को काम नजर भी आ रहा है। और हम एक रुपए, आपने एनक्रोचमेंट का जिक्र किया है कि अगर बसन सपोज भाई अगर एनक्रोचमेंट हटती ही नहीं है तो ये तो मुश्किल मसला है, फिर उसका क्या करेंगे? देखिए, ये सूबाई हुकूमत का मसला है। 18वीं तरमीम के बाद तो मजीद इख्तियारात खत्म कर दिए गए, वफाक के इख्तियारात ही बिल्कुल। तो इसलिए आप कराची के लोगों में ये बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है कि वफाक जो है कराची का इंतजाम संभाल ले। कराची का इंतजाम जब तक वफाक नहीं संभालेगी, ये करप्ट मिनिस्टर, ये सारे आप देखें गिनती पे, अगर गिनती करने चले जो तमाम मिनिस्टरों को सामने रखे, आधे से ज्यादा कैबिनेट के लोग जो है ना वो नैब है, उनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं, उनके खिलाफ भरपूर सबूत मौजूद है। तो बेहतर यही है कि वफाक जो है। नहीं, आप मुझे बताइए, जब पंजाब में तो ऐसा नहीं है कि वहाँ मसलन वसीम जो अख्तर हैं वो अपना मेयर हैं, उनके पास और सूबाई हुकूमत के पास इख्तियारात की जंग लगी रहती है। एक्चुअल है कि अगर मसलन फेडरल गवर्नमेंट उनको फंड दे देती। मैं वसीम अख्तर का वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत सारे इदारे जैसे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है वो मेयर कराची के अंदर में होना चाहिए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो उनके मेयर के इख्तियारात के तहत हो। लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ पैसा है, जहाँ जहाँ करप्शन का ठीक ठाक वो जरिया है, उनको सब सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं और काम भी करते नहीं है, ना किसी को काम करने देते हैं। तो आपका मतलब ये है कि ये इस सूबाई हुकूमत के होते हुए
یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو ابھی یہ تو شکر ہے کہ اتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں کل سے آج تک ہو رہی ہیں. تو وہ تبھی آپ کہتے ہیں گورنر ابھی نہیں یہ تو ابھی جو ہمارے آج بھی ہو رہی ہے طرف سے بھیجے گئے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یہ جنرل صاحب خود گئے وہاں پر اور انہوں نے وہ جو ہمارے فوجی جوان وہاں کام کر رہے ہیں, FW کے جوان وہاں کام کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ کچھ بہتر صورتحال ہے, ورنہ اب تک تو آپ کو کئی بری خبریں مل چکی ہوتی. اچھا یہ کیا آپ پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں, جس طرح آپ کی خواہش تو ہے کہ گورنر راج لگ جائے, لیکن مسئلے پھر بھی حل نہ ہو تو پھر کیا کریں گے آپ کی لاٹ رات؟ نہیں پھر تو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یا تو ڈر جائے یا پورے پاکستان میں گورنر راج لگا دیں. بات یہ ہے جی جی یا کام کریں یا گھر جائیں. اچھا نہیں, ایک سوال ہے کہ جی آپ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جو پیداواری محکمے وہ سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, جو محکمے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہیں ان کی کارکردگی کو کیا آپ کہتے ہیں, وہاں پہ کیوں نہیں کام ہو رہا, وہ کہاں کون روکتا ہے؟ وہاں بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں نا, تو نام لے کے بتائے نا کون ذمہ دار ہے اس کا. میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کتنی زیادہ بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے, اور ہر الیکشن سے پہلے تمام میونسپل ادارے جو ہے نا ان کا فورنسک آڈٹ ہونی چاہیے, تمام کاموں کو جو ہے نا ایک باریکی سے چیک کیا جائے, اور جو ذمہ دار جہاں پیسے کی انوائرمنٹ میں پائے گئے ہیں ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے. شکور خان صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی نوازش. اب جو اقبال صاحب بتا ہے وجہ کیا ہے, مسئلہ اتنا ہو چکا ہے گڑبڑ, اس کے جو اصل میں اقبال صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے, یہ چونکہ آپ نے جو بات کی بھی ہے اس میں صرف اور صرف سیاست ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں سندھ حکومت بھی سیاست کر رہی ہے, اس میں وفاقی حکومت بھی سیاست کر رہی ہے, اور اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی سیاست کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیے نا کہ جی کہ ابھی آج صبح میں نے وسیم اختر صاحب کی گفتگو سنی, وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ 3 نالے صاف کرنے کے لیے سارا ملک آ گیا ہوا ہے. بھئی یہ 3 نالے سارا ملک آیا ہوا, یہ بھی تو ایک سیاست ہے نا, تو اس سے پہلے یہ 3 نالے آپ نے صاف کیوں نہیں کیے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی جی ہم نالے صاف کروا رہے ہیں, بھائی نالے NDMA صاف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے ملک کا ادارہ ہے, اور جہاں پہ ضرورت ہوگی, جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوگا, اس کا نام ہی یہ ہے نا NDMA, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس نے جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوگا وہاں پہ جانا ہے. اور آج جو بات ہو رہی ہے, آج اس وقت تقریباً 65 mm بارش ہوئی ہے وہاں پہ, اور نالے بھر گئے ہیں. جس دن یہ نالے جہاں پہ دریا بنے تھے اس دن 170 mm کے قریب بارش ہوئی تھی, اور ابھی اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ تو پانی باہر بھی آ سکتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سیاست ہو رہی ہے. دوسری طرف سندھ حکومت ہے, اگر پچھلے اتنے عرصے میں یہ 3 نالوں کا مسئلہ تھا تو یہ 3 نالے بھائی صاف کروا دیں. نہ سندھ حکومت اس کے اوپر واقعی کام نہیں کر رہی, سیاست کر رہی ہے, نہ وفاقی حکومت نے کوئی کراچی کے لیے اب تک پچھلے 2.5 سال میں کیا پیکیج دیا ہے. کوئی ایک نام لے کے بتائے نا کہ یہ 15 کروڑ کی بات کر رہے ہیں جو حلقوں میں لگانے کے لیے ان کو ملے ہیں, وہ کیے ہوں گے اپنے گلیاں نالیاں اپنے چھوٹی موٹی جو بھی ہے سلسلہ وہ کرنے کے لیے, وہ کہاں پہ نظر آتا ہے. تو یہ چیزیں انکروچمنٹ کہتے ہیں کہ انکروچمنٹ پیورلی یہ یونین کونسل کا معاملہ ہے. اقبال صاحب آپ خود اس معاملے میں رہے, یہ ڈسٹرکٹ یہ صوبائی حکومت کا معاملہ, یہ وفاقی حکومت کا معاملہ. نہیں, کراچی اور چیز ہے. نہیں, کراچی کیا اس پاکستان سے باہر ہے؟ نہیں, وہاں پہ کیوں نہیں کام ہوتا؟ یونین کونسل نہیں ہے وہاں, بڑے لاہور میں کون کرتا ہے انکروچمنٹ کا کام؟ پلازے اتنے بڑے بن چکے ہیں, وہ بہت دیکھیے, وہ جب بات پھر وہی آتی ہے نا کہ جب ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ جی کہ یہ ہٹائیں ان کو, یہاں سے ہم نے ریلوے ٹریک گزارنا ہے, وہاں پہ یہی پارٹی صاحب وہاں بیٹھے رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں, کون روکتا ہے, کس نے روکا ہے کو نہ گرائیں, کون جلوس نکالتا ہے, ان کے نام لیں نا. پتہ میں تھوڑی سی بات سن لیں, آپ کی بات درست ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انکروچمنٹ کو ختم کرنا کتنا مشکل کام ہے, یہ مجھے صرف پتا ہے. تو پھر اس کو لیگلائز کر دیں. لیگلائز بھی اس کا مسئلہ کچھ لیگلائز کر بھائی آپ لگائیں, کوئی بات نہیں, کچھ چیزیں صحیح کہہ رہے ہیں, گاڑیاں باہر پیدل گزرے, کچھ لیگلائز کرنی چاہیے, یہ ضد نہیں بنانی چاہیے, ٹھیک ہے. بس جو چیزیں جو جس نے جہاں بنا لیا نجائز زمین کے اوپر ڈھابا یا ڈھابا نہیں نا, ڈھابا کوئی چیز نہیں. میں تو لاہور کی مثال دیتا ہوں, کراچی تو چھوڑ دیں کہ وہ تو ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا. آپ کیولری گراؤنڈ کے پل سے اوپر سے گزرتے ہیں, یہ ابھی آپ کے سامنے اور میرے سامنے رائٹ لیفٹ کو پلازے بن چکے ہیں, فیکٹریاں بن چکی ہیں. مجھے بتائیے کسی قانون ضابطے کے ساتھ وہ بنی ہے؟ یہ شہروں کی خرابی کی بنیاد یہ ہے, ٹھیک ہے, شہروں کی خرابی کی جس خرابی کی آپ بات کر رہے ہیں نا کراچی کی, آپ حیدرآباد کی بات کریں,
آپ وہی خرابیاں لاہور میں بھی ہیں. لاہور میں آپ صرف چند سڑکیں چھوڑ دیں, اگر آپ تھوڑا سا ہٹ کے دیکھیں وہاں پہ اسی طرح کے حالات میں, ٹھیک ہے اتنا پانی نہیں ہے اس طرح کے جس طرح سے وہاں پہ بنا, لیکن لاہور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ بارشیں ہوئی تھی اور یہاں پہ کشتیاں چلی تھیں لاہور کے اندر. بند روڈ ہے جی جی, اس میں مجھے صاحب اتنی زیادہ انکروچمنٹ ہے, ریلوے کی ساری زمین انکروچ ہے, اور آپ حیران رہیں گے, آپ کو میں خبر دیتا ہوں کہ ریلوے کے پاس ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے, ان کے پاس نقشے ہیں, کیونکہ میں خود چاروں صوبوں میں 2 دفعہ چیز موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, نہیں کوئی نہیں یہ ہے, بالکل ہر چیز موجود ہے. میری مجھے بات بتائیں سنیں کہاں نا, کا نقشہ چاہیے. میری بھی سن لیں, اگر میں کام کرتا ہوں تو مجھے نہیں پتا, میں آپ کو تھوڑی خبر دے رہا ہوں نا, آپ اس میں ضد تو کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اس طریقے کا اتھینٹک ریکارڈ جو ہے لوگ چرا کے لے گئے ہیں. اب جو ریکارڈ ہے نا, مثلا ریکارڈ ان کے پاس نقشے ہوتے ہیں کہ پینسل سے فٹوں کے حساب سے انچوں کے حساب سے ہوتے ہیں, اس کے لیے وہ ادارہ اس طریقے کا جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے. چند ایک دفتر بنے ہوئے, مجھے پتا ہے وہ نقشہ بھی بدل سکتا ہے, جو یہاں بدلنا ہے بڑی لمبی بات ہے ہی نہیں, کھاپے ڈالیں. کراچی اتنے بہت زیادہ زمین ہے ان کی ریلوے والوں کی, پورے پاکستان میں ہے, اس کو سیو کر لیں, آپ بھی سیو کر لیں. یہ جو انکروچمنٹ ہے جس طرح آپ ابھی درست کہہ رہے ہیں کہ اب اگر نہیں ہٹ سکتی تو اس کو لیگلائز کریں, ان سے کوئی پیسے لے لیں یا الٹرنیٹ کو زمین دے دیں, تب بھی حل ہے, ورنہ ان کو یہ جو رویہ ہے نا, یہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے کہ جی کہ بندہ وہ فلاں ہٹتا نہیں یار, چلو لیگلائز کر لو. یہ جیسے کہ یہاں پہ بھی ہم نے اسلام آباد میں بھی کیا کہ چلو جو ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے کسی مسئلے پر آپ سے مخاطب ہوں گے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.